अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये नॉवल पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। तुम ऐसा नहीं कर सकते यमान शाह, ऐसा नहीं कर सकते। गुस्से से भरी पड़ी हुमा कमरे में पागलों की तरह टहलते अपने शातिर दिमाग को चलाने की कोशिश कर रही थी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, काली लड़की। तुम्हें यमान शाह की जिंदगी से ना निकाला। मेरा नाम भी हुमा नहीं। मेरा नाम भी हुमा नहीं। ये सब मेरा है। गुस्से से पागल होती वो शीशे के ग्लास उस दीवार पर मार गई। अपने सर को हाथों में थामते उसके दिमाग की घंटी बजी। कुछ मुस्कुराकर सोचते वो अपना मोबाइल उठाकर नंबर डायल कर गई। हेलो माहम, हाउ आर यू बेबी? वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाए बोली। हेलो खाला, आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन बेबी। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए बोली। जी खाला बोले। लंदन में बैठी माहम भी मुस्कुराकर बोली। तुम पाकिस्तान आ सकती हो बेबी। हुमा नम आवाज में बोली। क्या हुआ खाला? आर यू ओके? अब मेरे मान कैसे हैं? चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाए बोली। क्या बताऊं मैं तुम्हें? हुमा हिचकियों समेत रोती बोली। खाला क्या हुआ? आप बताएं मुझे प्लीज। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट की बजाय अब परेशानी से मिले जुले तासुरात थे। वो काली भिखारन लड़की तुम्हारे मान को खा गई। मनहूस तुमसे छीन कर ले गए। हुमा नाटक करने की भरपूर कोशिश करती बोली। कौन वोट खाला? कौन भिखारन और कौन काली लड़की? आप साफ साफ बताएं क्या हुआ है? फिर हुमा ने मिर्च मसाला लगाकर माहम को सारी दास्तान सुनाई, जिसे सुनते माहम की आंखों से आंसू निकले थे। मान ने ऐसा क्यों किया? उन्हें पता था मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मान मेरे हैं खाला, मैं उसे लड़की का नहीं होने दूंगी। हुमा अपनी कामयाबी पर मुस्कुराई। बेबी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। यमान तुम्हारा है। तुम कल की फ्लाइट से पाकिस्तान आओ। मैं तुम्हें बता दूंगी तुम कुछ वक्त के लिए मेरे पास रहने आ रही हो। ठीक है खाला, मैं कल तक पहुंच जाऊंगी। मैं अपने मान को उसका नहीं होने दूंगी। वो मेरी मोहब्बत है। वो मेरे हैं खाला, कुछ करें आप। अपनी आंसुओं से भरी आंखें रगड़ते बोली। मेरी जान, एक बार तुम आ जाओ यहाँ, मैं तुम्हें सारा प्लान बता दूंगी। फिर यमान उस भिखारन से निकाह नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है खाला, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर बात होती है। ये कहते माहम फोन कट कर चुकी थी। रात के 10 बजे के करीब फहद घर में दाखिल हुआ था। हुमा तो अपने कमरे में ही थी। मीरा उन्हें खाने का पूछने गई थी, जिस पर उन्होंने उसे बहुत बातें सुनाई थी और कहा था दफा हो जाओ। तब से मीरन ने दोबारा उनको बुलाने की जहमत नहीं की थी। वो रानिया के साथ ही रूम में सो गई थी। कुछ ना खाने की वजह से रानिया वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी और उसे अभी तक होश नहीं आया था। यमान 2 से 3 बार उसे देखने आ चुका था और कुछ जरूरी काम के लिए वो बाहर चला गया था। अब बस उसे रानिया के होश में आने का इंतजार था। पूरे घर में नजरें दौड़ाते उसने एक खूबसूरत हस्ती को तलाश
کرنا چاہا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے باہر لاؤنج میں نہ پاتے اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں میرل موجود نہیں تھی۔ پھر واش روم کے دروازے پر کان لگائے جہاں سے پانی وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ تو پھر کہاں تھی؟ شاید مان کے کمرے میں ہوگی۔ اب کی بار وہ یمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی سیدھا اس کی نظر بیڈ پر بنا دوپٹے کے لیٹی میرل پر پڑی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک وہی تو وجہ تھی اس کی مسکراہٹ کی۔ میرا بچہ رانی کے اوپر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر وہ میرل کے چھوٹے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر آرام سے لٹاتا، لیکن حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب میرل کے چہرے پر رونے کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ فہد کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں۔ غصے سے اس کی نسیں ابھری تھیں۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اتنا بے خبر اپنے بچے سے۔ فہد ملک نے اس کے سوئے وجود کی فکر کیے بغیر اس کی نازک کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لپٹے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اپنے کمر کی گرد کسی کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے میرل کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اگلے ہی پل وہ غصے سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اب وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے حصار میں پھڑ رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ آخر کیا ہوا، لیکن فہد ملک اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کے ہونٹوں کو محض اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکتے خود اس پر قابض ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشی وہ غصے سے اس کے دانت پہ گاڑ گیا۔ میرل کے منہ سے سسکی نکلی۔ اب بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ مر گیا ہوں کیا میں؟ تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ فہد پوری قوت سے اس کے کان میں گرایا۔ چھوڑے ہمیں فہد، درد ہو رہا ہے۔ اب وہ مزید رونے کی تیاری پکڑ بیٹھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس بار وہ نرمی سے کہتا اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں پر جھکا تھا۔ ماما کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے سچ بتایا۔ رو کیوں رہی تھی؟ اب کی بار وہ پھر غصے میں بولا۔ پھپھو نے ڈانٹا۔ اب کی بار وہ سچ کہتی سو سو کرتی رو دی۔ اف، ایک تمہاری اس سانس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرل کے وجود پر سے ہٹتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ کیا کہا انہوں نے تمہیں؟ میرل کو دیکھتے وہ آئی برو اچکائے بولا۔ آپ غصہ کریں گے، پھپھو ماریں گی مجھے۔ وہ سہمے انداز میں بولی۔ کیا تمہارا شوہر مر گیا ہے جو تمہیں پھپھو ماریں گی؟ وہ غصے سے دبا دبا گرایا۔ اسے میرل کی عقل پر رونا آیا۔ اس کی اتنی کم عقل بیوی ہوگی اسے یقین نہیں تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بنا کسی وجہ سے اگر میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے، فہد ملک اس کے ہاتھ نہ توڑ دے۔ فہد کی اتنی محبت پر میرل کو بے انتہا رونا آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے فہد کے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ فہد بھی اس کی گرد اپنا حصار مضبوط کرتے
اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کیا۔ اب بتاؤ کیا کہا میرے بچے کو؟ اس کی ہٹلر ساس نے۔ لبوں وہ آپس میں پیوس کرتے، وہ اس کی کمر کو سہلاتے بولا، وہ کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، میں بری ہوں، وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی کسی اور لڑکی سے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق۔ اس کے آگے وہ کچھ کہتی، فہد ملک اس کے لبوں کا گھونٹ گھونٹ بھر کے جام پیتے۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں دبوچا تھا، شدت سے اس کے بالائی لب کو کھینچتا۔ وہ 5 منٹ بعد پیچھے ہوا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا مکہ بناتے وہ اس کے چوڑے سینے پر برسانے لگی، خبردار اگر طلاق جیسا بیہودہ لفظ کبھی اپنے لبوں سے نکالا، تم میری شہزادی ہو، تم میری دل کی دھڑکن، میرا دھڑکتا دل ہو، تم میری چلتی سانسیں ہو، تم میرا آکسیجن ہو۔ تمہیں لگتا ہے کسی کے کہنے پر فہد ملک تمہیں چھوڑے گا؟ تم جنون ہو میرا۔ میں اپنی دھڑکنوں کو روکنا نہیں چاہتا، میں اپنی سانسیں ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فضول خیالات تم اپنے دماغ سے نکال دو، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر ایک دفعہ پھر جھکا تھا، بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے۔ میں فہد ملک اپنے بچے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں۔ تمہیں موم کی باتیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کہتی ہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ وہ محبت سے کہتا، اس کے نچلے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے شدت سے کاٹا تھا۔ درد سے میرل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ اسے کہتا تھا رو بھی مت، اور ہمیشہ اپنی شدتیں دکھا کر رلاتا بھی تھا۔ ایسی عجیب و غریب سسکیاں نہ بھرو میرا بچہ، میں بہک گیا تو تمہارے اس نازک وجود کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کی بات سنتے شرم و حیا چہرے پر سمائی، وہ اس کی گردن میں منہ دے گئی تھی۔ اس کے شرمانے پر فہد کہکا لگا اٹھا، اس کے مذاق اڑانے پر میرل اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ اف ظالم بیوی، لو بائٹ نہ بناؤ، پھر شرم سے منہ چھپاتا پھروں گا۔ میری بیوی نے رات کو میری عزت لیٹی ہے۔ اس کے ڈھیلے شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالتے بے باکی سے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ اپنے پیٹ پر اس کے مضبوط رینگتے ہاتھوں کو محسوس کرتی وہ اپنی دانتوں پر اور مضبوطی لائی۔ جنگلی شرمی، لگتا ہے میری گردن کھانے کا ارادہ ہے، جیسے تم میری گردن کو کھا رہی ہو۔ اب میری باری۔ وہ اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رب کرنے لگا۔ یہ سنتے ہی فوراً میرل اپنے دانت اس کی گردن سے ہٹائے تھے، جہاں اب اس کے سرخ دانتوں کا نشان واضح دکھائی۔ میرا بچہ، اب میری باری۔ اسے پیٹ پر گراتے فہد اس کے جسم پر قابض ہوا۔ نو فہد، درد ہوگا۔ اپنی چھوٹی سی سرخ ناک سکیڑتی وہ التجائی بولی۔ اس نے خود کو کوسا، جب وہ رہنسی ہوتی اسے جنگلیوں کی طرح کاٹ گئی تھی۔ فہد اس پر جھکنے والا تھا جب وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا۔
ہاتھوں سے سکتی اس کی شرٹ کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کرتے وہ اپنے لب رکھ کیا چھوڑے، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی تھی، شکر کرو میرا بچہ ایٹ لیسٹ نہیں کیا تمہیں ابھی، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا، ہر پردے سے آزاد کر کے بوکھلا دینے کا۔ فہد اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر مرن کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے، میرے کمرے میں جانا ہے۔ مرن نے تھوک نکلتے ہوئے اس بار اس کے کمرے سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بچے کو اتنی جلدی اپنے کمرے سے جانے دوں گا؟ فہد نے اس بار خود پیٹ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا۔ میرل تو اس کے سینے پر لیٹی اس کی پناہوں میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ فہد اس کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے فہد سرگوشی نما انداز میں بولا، چھوٹی ہو ابھی تم۔ اس کی بے باک باتیں سنتے میرن سرتا پیر سل ہوئی تھی۔ وہ بہکے بہکے انداز میں اس کی کمر پر سے شرٹ ہٹاتا اس کی شرٹ کے اندر سے اس کی کمر کو سہلانے لگ گیا۔ مرن اس کی اس اطاعت پر بوکھلائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، میرے کمرے میں جانا ہے، جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان کیا کروں؟ اب اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کروں گا تو کیا کروں؟ میری موم کے کہنے پر پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ فہد نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا، مقصد صرف اور صرف اپنی سکون کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ فہد کی دوسری شادی والی بات سن کر میرال کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ جلدی سے اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کو لائے ہوتے اس نے فہد کو بے یقینی سے دیکھا جو اس کی طرف شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو روتے ہوئے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے خود کو کوسا تھا، آخر ضرورت ہی کیا تھی اپنے چھوٹے سے بچے سے شرارت کرنے کی، اب اسے چپ بھی تو کروانا تھا۔ فہد ملک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے سارے آنسو اپنے لبوں سے چنتا چلا گیا تھا۔ میرن اس کے اس ایکٹ پر بالکل سٹل ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ فہد یہ سب کچھ بھی کرے گا، اور جو اس نے ابھی بولا میرن اس کے الفاظوں کو بھول نہیں پائی تھی۔ اچانک سے ہی میرل نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اور زور سے اس کے بالوں کو کھینچنے لگی تھی۔ اب دوسری شادی کریں گے، مجھے چھوڑ کر جائیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو مار دوں گی، اور جو آپ کی دوسری شادی کے لیے جو دوسری بیوی ہوگی اس کو بھی مار دوں گی۔ میرل نے انتہائی غصے سے کہتے اس کے بالوں کو اور شدید زور انتہائی جنگلی انداز میں کھینچا تھا۔ میری جنگلی بیوی چھوڑو مجھے، میری جنگلی بیوی چھوڑو مجھے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں بالکل بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، پلیز اپنے معصوم سے حبیب کو معاف کر دو میرا بچہ۔ فہد نے زور چیختے ہوئے چھوٹی سی میرل سے معافی مانگی تھی۔ وہ ہرگز بھی اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا نہیں بلکہ اسے تنگ کر کے اپنے پاس ہی روکنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے معاملے میں اتنی پذیرائی صرف ہو سکتی ہے۔
میں آپ کا معاف نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، میرا نے کہا، اور اچانک ہی بنا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے اس کے اوپر سے اٹھ کر بھاگنے والے انداز میں اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔